पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आगा इफ्तिखारुद्दीन वो शख्स है जिसने कि यूट्यूब पे बैठ के मौजूद जज साहिबान को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को और चंद सहाफ़ियों को संगीन धमकियां दी और उसके बाद ये केस अब अदालत में चल रहा है और इसमें बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवालात उठ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हो क्या रहा है। अगर आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें और जब पार्लिमान की कमेटियों में बात होती है, आज शहरियार आफरीदी साहब पीटीए के चेयरमैन से जो उनकी बातचीत हुई कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहां कश्मीरियों की आवाज़ आती है तो वहां पता लगता है कि इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस इतनी तादाद में बैठे और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे कि जो भी पाकिस्तानी या कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता है तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेजॉरिटी अमेरिका ने खुद बनाए हुए और इन सारों का ओरिजिन जब आप देखते हैं तो यूएस डिफेंस इंडस्ट्री के इनिशियल प्रोजेक्ट्स के बाद ये सारे प्लेटफॉर्म बने और इसका बुनियादी मकसद क्या था कि डेटा कलेक्ट किया जाए, इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाए, साइबर इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाए। और अब आज आपका हर डेटा, चाहे आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी एक एक मूवमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे इन एप्लीकेशंस के जरिए, आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक्स क्या है, आप किधर गए, कहां से आए, हर चीज बाकायदा तौर पे मैप हो रही है और ये डेटा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इंतहाई अहम होता है। अब इसमें मुख्तलिफ ममालिक में जो पहली दफा इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा गया वो अरब स्प्रिंग में देखा गया और बड़ा सक्सेसफुली देखा गया। फिर जब आप इसकी फर्दर स्टडीज देखते हैं तो दहशतगर्द की तंजीमें उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया और बड़ा इफेक्टिवली किया और उन ममालिक में किया जहां पे के बिग पावर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। और दहशतगर्दी के हवाले से कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ स्टेट एक्टर। और जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो इनके पीछे कोई ना कोई स्टेट एक्टर था जो फैसिलिटेट कर रहा था और यही तमाम प्लेटफॉर्म उन ममालिक में दहशतगर्दों की मावनत के लिए भी इस्तेमाल हुए और बाद में जब एम्स ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो फिर वो दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते, लेकिन उन माशरों में इंतशार फैलाया जाता। क्या ये काम पाकिस्तान में भी हो रहा है? हमें याद है कि DGISPR उस वक्त मेजर आसिफ गफूर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के इदारों को तज़यीक़ का निशाना बनाया जाता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये सवालात उठ रहे हैं कि मौजूद जज साहिबान को भी, तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी इजहार राय के नाम पे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अमेरिका के बनाए हुए मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका कंट्रोल उनके पास है, वहां से ये चीजें हो रही हैं जो स्टेट लेवल से लेके इंडिविजुअल लेवल तक पाकिस्तान के माशरे में उसके बहुत सारे असरात नजर आ रहे हैं। यूट्यूब पे गैंग्स बने हुए हैं, फेसबुक पे गैंग्स बने हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं इन वेबसाइट्स का ब्लैकमेलिंग के लिए। कुछ लोग मीडिया की आड़ लेके यूट्यूब पे अपने डिफरेंट ग्रुप्स चला रहे हैं और उसमें कैंपेन्स चलाते हैं। वो कैंपेन्स ओरिजिनेट कहां से करती है, इस हवाले से भी बात करें। कत्ल हुआ सदफ ज़हरा का, हमने कोशिश की कि इस हवाले से, क्योंकि उनकी बहन ने इल्जाम लगाया कि मीडिया ने इसको कवर किया, क्योंकि जो 302 का मुबैना कत्ल का मुकदमा बना वो एक टीवी चैनल में प्रोड्यूसर के, टीवी एंकर के प्रोड्यूसर थे। और क्या ये केस को अब पुलिस दबा रही है क्योंकि एक यूट्यूबर्स का गैंग और मीडिया के लोग इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम इस केस को फॉलो जरूर कर रहे हैं, इस पे क्या तफसीलात हैं वो भी आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। लेकिन इस मसले का हल क्या है? क्या इसका हल ये कि इन तमाम को बैन कर दिया जाए जिस तरह के चाइना ने किया? लेकिन फिर ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? ऑल्टरनेटिव फिर आपके पास ये कि जिस तरह चीन ने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनाई, आप भी अपनी उस तरह की एप्लीकेशंस बनाएं। और हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रही हैं। उस काम को शायद थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि अब एक जो रीजनल नई जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रही है अमेरिका की और भारत की और पाकिस्तान और चीन का जो सीपेक प्रोजेक्ट है, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल होंगे। और इसके असरात हम देख रहे हैं कि फाटा से लेके बलूचिस्तान और फिर सिंध में कुछ इस तरह की मूवमेंट्स हैं जिनको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनके अकाउंट बाहर से भी चलाए जाते हैं, जिनके प्रॉक्सीज के जरिए चलाए जाते हैं, कुछ इंडिया में बैठ के, कुछ बरतानिया में बैठ के, कुछ अमेरिका से और कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक से, वहां से मुनज़्ज़म कैंपेन्स इस हवाले से लॉन्च होती हैं। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करके पाकिस्तान चीन की तरह अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए या उन प्लेटफॉर्म्स पे जाए जहां पे यूएस इंडिया नेक्सस, और जब यूएस की बात आती है तो उसके साथ 5 दीगर ममालिक भी हैं जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, डेटा शेयरिंग होती है और पाकिस्तान और चीन को इस हवाले से स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचना पड़ेगा।
اس پہ ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیٹا وارز کس طرح سے ہوتی ہیں آپ کے ساتھ تفصیل سے سٹیٹسٹکس کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے کہ اس ڈیٹا وار کا پاکستان کو نشانہ کس طرح سے بنایا گیا اور اس کا حل کیا ہے، تفصیلی پروگرام کریں گے۔ لیکن آج پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے کہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگائے ہیں۔ میں سنگین نوعیت کے الزامات اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ریزوننس ہے، جو الزامات ہیں، ان الزامات کی جو گونج ہے وہ صرف آج تک باقی نہیں رہے گی، یہ گونج تاریخ میں بھی آئے گی۔ جو آج سوالات بلاول بھٹو نے ریز کیے ہیں اور وہ ریز اس کانٹیکس میں کیے ہیں کہ جو پاکستان میں این آر او کی ایک تاریخ ہے جس کو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن سے لے کے آج تک ہمیشہ اپوز کرتے آئے ہیں، ڈومیسٹک این آر اوز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے جو آج الزامات لگائے ہیں وہ تو انڈیا کو این آر او دینے کی باتیں ہوئی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں اس پہ بات کریں گے تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے، وکیل بھی ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چودھری منظور صاحب جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قصور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمایوں اختر خان صاحب سابق وفاقی وزیر تجارت اور کامرس، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ ناظرین، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اور جو الزام لگایا کہ جناب وزیر اعظم پہ کہ میں این آر او نہیں دوں گا، کیا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اور جتنے این آر او وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیے ہیں۔ یہ جو سب سے لیٹسٹ این آر او ہے جو کلبھوشن یادو کے لیے این آر او ہے، آرڈیننس کے طور پہ پروملگیٹ کیا گیا 20 مئی کو اور گزٹ میں 29 مئی میں چھاپا گیا۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس ہاؤس کے ممبران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جب یہ بات پھر سینٹ میں اٹھا، جب یہ بات میں نے خود پریس کانفرنس میں کیا اور پوچھا کہ آپ کیوں کلبھوشن یادو کو ریلیف دے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے آج ہمارے سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے۔ آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو این آر او دے دیں، ایک انڈین سپائی کو۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ایک اسی طرح کا الزام لگایا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین کے دوران اور پھر تھرو آؤٹ وہ میاں نواز شریف صاحب کو الزام ہانٹ کرتا رہا، جس کو بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ چودھری منظور صاحب، آج اتنا سنگین الزام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے موجودہ وزیر اعظم پہ کلبھوشن یادو انڈین سپائی کے حوالے سے لگائی، یہ سیاست ہو رہی ہے اس پہ یا کہ واقعی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیریسنس ہے؟ نہیں، دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے نام پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کشمیر کے الیکشن میں جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، کیونکہ مجھے میں نے کلوزلی سارا واچ کیا، تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مودی کے یار کو ایک تکار دو۔ آج بھی انہوں نے کوئی غداری کا لیبل نہیں لگایا کسی کو، لیکن سیریس کوسچنز ریز کیے ہیں۔ کیا کوسچنز ریز کیے ہیں کہ جتنے این آر اوز اس نے دیے ہیں اتنے کسی نے نہیں دیے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ایک سٹنگ جج کی، آنریبل جج کی بیوی جو ہے، وہ اس کی جو تذلیل ہو رہی ہے اور وہ دفتر جا کر اپنے دے رہی ہے، تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بہن کو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ اور اس کے لیے آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ پرسن سپیسیفک انہوں نے فائنانس بل کے اندر ترمیم کی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایمنیسٹی سکیم، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کنسٹرکشن والوں کو، اب کتنے این آر اوز ہیں۔ پھر ابھی دیکھیں، یہ تو آئے تھے کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا، انہوں نے کشمیریوں کا وکیل بننا تھا، یہ کلبھوشن کے وکیل بن گئے۔ یہ تو آئے تھے، یہ کہتے تھے کہ کشمیر کو مودی آئے گا، مودی جیتے گا۔ وی این کی یہ حالت ہے کہ وی این یہ ہے کہ مودی آئے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ الٹا ہو گیا، اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا۔ مطلب آپ کسی ایک جگہ پہ جتنے بھی ایشوز ہیں، کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی نیت نہیں تھی، بلاول صاحب اگر ایشو نہیں اٹھاتے تو شاید یہ لے بھی نہ کرتے، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی، کیوں چھپا رہے تھے چیزیں؟ اگر کوئی ملک کے مفاد میں ہے، آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا، اس کے باوجود ریزولوشن جو تھا کشمیر کے اوپر جوائنٹ ریزولوشن گیا، جو یہ کر رہے ہیں اس کے باوجود
اپوزیشن جو ہے جب بھی کوئی نیشنل ایشو آتا ہے اس کے اوپر، ابھی بھی ریسنٹلی ایک ریزولوشن ہوا ہے، وہ سارا جوائنٹ ریزولوشن ہوا، سو ہماری طرف سے نہیں ہے. تو یہ اگر آپ نے دینا ہے احسان اللہ، احسان کو کس نے چھوڑا؟ یہ تو بتانا پڑے گا آپ کو. کیا اس کو کسی عدالت نے چھوڑا؟ اگر آپ لوگوں نے چھوڑا کہ IPS کے بچوں کی مائیں جو ہیں وہ آج پکار کر کہہ رہی ہیں کہ بتائیں میاں افتخار حسین کے بیٹے کا، باقی جو قتل ہوئے جتنے بھی اس نے قبول کیے تھے، کون پوچھنے والا ہے اس ملک ہے؟ تو یہ NROs نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے NROs ہیں، چینی پہ، آٹے پہ، تیل پہ، یہ سارے کے سارے. میں ذرا اس کی تفصیل پہ آتا ہوں. ڈومیسٹک تو ہم لوگ چودھری منظور صاحب چلتے ہیں، لیکن جو آج الزامات لگے، میں ذرا ملک احمد خان صاحب آپ سے بھی جان لوں، کیونکہ آپ لوگ جب حکومت میں تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نریندرا مودی کو لے کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو لنکیجز بنتے تھے وہ آج بھی نون لیگ کی لیڈرشپ کو ہانٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. آج جو بلاول بھٹو صاحب نے الزامات لگائے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ، خاص طور پہ کلبھوشن یادیو کو لے کے، اس میں سیاست ہو رہی ہے یا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ججمنٹ تھی اس میں کچھ کمپلشن تھی، اس کی کمپلائنس ہے اور اس پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا کوئی اور راستہ تھا اس کے علاوہ؟ جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میں ایک جو یہ ریٹرک ہے نا، انڈیا فوکسڈ ریٹرک، وہ ریٹرک سم ہاؤ کچھ ریئلٹی سے ڈائیورسڈ ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے میں کہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت عمران خان صاحب کے وہ بیانات جو وہ بڑے زور و شور سے اور بڑے تم تراک سے دیتے رہے اور کلبھوشن یادیو کو ہی لے کر دیتے رہے، تو پھر باقی کسی کمپلشن کی کیا پرواہ ہے؟ آپ کیا اسی ریٹرک پہ کھڑے رہ سکتے ہیں یہ بحیثیت وزیر اعظم؟ اب اگر یہ کمپلشن ان پر ہے اور انہوں نے وہ سارے اقدامات اٹھانے ہیں، کاؤنسلرز کی رسائی سے لے کر باقی وہ ساری باتیں جو اس آرڈر کی ڈیٹیل میں ہیں، اور آرڈیننس تو پھر PTI کی گورنمنٹ جاری کر رہی ہے، تو وہ ریٹرک کہاں پر گیا جو عمران خان صاحب کے الیکشن کیمپین میں تھا؟ اور اگر بلاول صاحب نے ان کو اسی ٹوکن میں کوئی جواب دیا ہے تو بڑا مناسب جواب دیا، ٹھیک کیا. لیکن یہ معاملہ کہ ہندوستان کو لے کے ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک انڈیا فوکس ریٹرک اس حد تک لے جاتے ہیں کہ پھر ریشنل بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. آپ اگر بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بلا جواز، اور پھر اس کی کوئی سمت بھی نہیں ہوتی کہ کس قسم کی تنقید کہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ انڈیا کے ساتھ نارملسی کی بات کریں، میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ نارملسی ہونی چاہیے. میں تو کسی وقت بھی نہیں چاہتا کہ انلیس اٹ از اگر وہ کہیں ایگریشن نہیں کرتے اور اس ایگریشن کے بعد ان کے ساتھ آپ نے تو پھر کیوں چھوڑا کل وہ جو تھا وہ ابھی نندن؟ پھر کسی کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ آپ کی ایئر سپیس کو انویڈ کر کے ہے، آپ کے ملک کے اندر بمبارڈمنٹ کی. تو پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل ڈسکورس میں چاہے بات سخت ہے اور ان پاپولر ہے، لیکن مجھے ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. ریئلسٹک تو آپ کے خیال میں بلاول بھٹو صاحب نے ریئلسٹک بات نہیں کی ہے، انہوں نے ان ریئلسٹک بات کی ہے، اور جو پاکستانی قوم کے ایک ایموشنز ہیں اس کو اپیل کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ویزاوی انڈیا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم ایک اپوزیشن کی مؤثر جواب ہے کہ جب آپ یہ کیمپینز کرتے تھے تو گراؤنڈ ریئلٹی سے ڈائیورسڈ کرتے تھے. اگر آج ICJ کی ججمنٹ کی کمپلائنس میں اگر آپ کے کچھ آپ کے اوپر یہ آپ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے ان باتوں کا، تو آپ اپنے کورٹس کے پاس بھی جا رہے ہیں، آرڈیننسز بھی لے کر رہے ہیں. بلاول صاحب اس کے طریقہ کار پہ اختلاف کر رہے ہیں. آپ طریقہ کار پہ اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں ہمایوں اختر خان صاحب، اور ساتھ کیا پارلیمنٹ میں لے کے آنا ضروری نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھ لوں، وہ تو ٹیکنیکلٹیز ہوگی. ہمایوں اختر خان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے پاکستانی قوم انتہائی ایموشنل ہے، اور ہماری ایک تاریخ بھی ہے اس حوالے سے. 1947 سے لے کے آج تک کی جو تاریخ ہے، پچھلے سال 5 اگست کا واقعہ ہوا، کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انریزالوڈ ایشوز ہیں. اتنی سیریس بات آج، اتنی سیریس چارج شیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے انڈین سپائی کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آپ کی حکومت پہ لگائی ہے. اس کا کوئی لاجیکل جواب ہے آپ کے پاس کہ کس طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور کتنی حقیقت ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ان الزامات میں؟ بلاول بھٹو صاحب نے NROs کی بات کی ہے. اس ملک کی تاریخ میں 2 NROs آئے ہیں. ایک 2007 میں نومبر میں پرویز مشرف صاحب نے پرائمریلی پیپل پارٹی کو دیا، جس میں 7-8 ہزار لوگوں نے
فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. افتخار محمد چودھری نے اس کو ریورس کیا. وہ سارے کے سارے کیسز پروسیکیوٹ ہوئے. پیپل پارٹی کا دور تھا, اس میں سے ایک کنوکشن بھی نہیں ہوئی. اسی وجہ سے تو ہمارا جو نظام ہے جوڈیشل وہ تباہ ہوتا ہے. دوسرا NRO نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف سے وعدہ کر کے ملک چھوڑ کے 40 ملازموں کے ساتھ سعودی عربیہ گئے تھے, یہ دوسرا NRO تھا. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کن NROs کی. ہمایوں اختر صاحب, میرا خیال آپ کو ابھی تک جو گریوٹی اور سیریسنس آف چارج ہے اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کتنی اہم بات کی ہے, سیریس ایلیگیشن لگائی ہے, جس کی کہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل آپ کے لیے بھی ریپرکشنز ہے, اور تاریخ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک چیز ٹیگ کر دی ہے سیاسی طور پہ جتنا سیریس الزام ہے. ابھی تک آپ مشرف دور اور پچھلے NROs میں یہ والی چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ کلبھوشن یادیو کو NRO آپ دے رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ میں نہ الجھیں, ورنہ تاریخ میں بڑا کچھ ہے جو ہم اس وقت لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, بولتے نہیں ہیں. ایسٹ پاکستان کی پوری تاریخ ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو بلاول بھٹو صاحب نے الزام لگا دیا, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. یہ اسٹیٹ میٹرز ہیں, حقیقت سامنے جلد آ جائے گی. یہ پورا اسٹیٹ فیصلے کرتا ہے. وی ول سی. بلاول بھٹو صاحب کا جو الزام The state is the president of Pakistan, the prime minister of Pakistan and the cabinet of Pakistan. یہی ہے نا ریاست؟ یس, obviously یہی ریاست ہے. ریاست اپنے فیصلے کرتی ہے جو ریاست کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. حقائق سامنے آ جائیں گے, اور بلاول بھٹو has simply jumped the gun and tried to make political capital out of it. اچھا, اس پہ پولیٹیکل کیپٹل ہو گیا. اس سے زیادہ ایک اور انہوں نے بات کی کہ جو انڈین ایئر فورس کا پائلٹ تھا وہ پکڑا گیا ابھی نندن, اور اس کو چائے پلا کے واپس کر دیا. کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے, آئیے دیکھتے ہیں. بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا, اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں. اور اب جب کلبھوشن یادیو مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا, میں پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا, تو پھر عمران خان کا طریق انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کو NRO دینا چاہیے. یہ نہ صرف کلبھوشن یادیو کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے, اس کو آزاد کروا دیا ہے. جی ہمایوں اختر خان صاحب, آپ نے سنا ابھی نندن کو بھی چھوڑ دیا چائے پلا کے. احسان اللہ احسان جو دہشت گرد ہے, جس نے اتنے سارے دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی, وہ فرار ہو جاتا ہے, اور اس کو وہ NRO ٹرم کر رہے ہیں. یہ وہ چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جو آئندہ کئی آنے والے سالوں میں آپ کا پیچھا کریں گے, اور پہلی دفعہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ اتنے سنگین الزامات جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر لگ رہے ہیں. اس کا کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس کہ ایک دن میں چائے پلا کے کیسے بھیج دیا؟ obviously بلاول بھٹو صاحب کے پاس حقائق نہیں ہیں جو حقیقت ہے. اس طرح تو سوالات تو بہت اٹھائے جاتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا جب 1988 میں دور شروع ہوا تو اچانک ایک دم, کبھی آپ دنیا کے سکھوں سے بات کریں, ایک دم وہ خالصتان کی موومنٹ کو کیا ہوا. تو الزامات تو اس طرح کے بہت ہوتے ہیں, لیکن ذمہ وار لوگ بلا وجہ پبلکلی اس طرح کے قیاس آرائیاں اور الزامات نہیں اٹھاتے. اچھا چودھری منظور صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو ہمایوں اختر صاحب نے کہا 1971 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, پھر 1988 کا حوالہ دیا, اور وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو آج آپ کی جماعت کے چیئرمین نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ 3 مین سوالات اٹھائے. یہ تاریخ جب اس حوالے سے لکھی جائے گی, حکومت ان کا ابھی تک کوئی لاجیکل جواب دے سکی ہے؟ دیکھیں, میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں, میں نہیں چاہتا میں تاریخ میں واپس جاؤں. اگر تاریخ میں واپس جانا چاہتے ہیں ہمایوں خان صاحب کو رکھ لیں, پھر میں بھی بتا دوں گا کہ اس میں یحییٰ خان کا کیا رول تھا, اور پھر جو سرخی جو موجود ہے جو عباس اطہر صاحب نے لکھائی تھی, ان کا انٹرویو, ان کا آرٹیکل سب کچھ موجود ہے. کس کا کیا رول تھا, وہ جنرل نیازی کا کیا رول تھا, عمران خان کے چچا کا, اسد عمر صاحب کے والد جنرل عمر کا کیا رول تھا, افغان جہاد میں کس کس کا کیا رول تھا. وہ سارا پاکستان آپ تو یہاں ہیں, کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں اس وقت کی صورتحال کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ جو ملک احمد خان صاحب نے بات کی, ہم انڈیا کے ساتھ پیس ٹاکس چاہتے ہیں,
ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان لڑائی نہ کریں، لیکن آپ کو انڈیا کو اور مودی کو علیحدہ کرنا پڑے گا اس وقت، جو سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی اور نہیں سمجھ رہا. کیا انڈیا میں مودی جو ہے وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ، دوسری سیاسی مخالف جماعتوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کو آپ کو اس چیز کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کو پہلے جج کرنا کہ وہ کیا کرے گا اس کشمیر کے ساتھ. اگر عمران خان کا ویژن یہ ہے کہ وہ کہے کہ مودی آئے گا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اسی طرح سے مس پرسپشن تھی ان کی بھی، نون والوں کی بھی. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا بالکل ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی تھی. یہ میں آج پریڈکٹ کر دوں کہ جو مودی ہے وہ ہندوستان کا ضیاء الحق ثابت ہوگا، جس کے لیے آج بھی ہم ضیاء الحق سے لڑ رہے ہیں اس ملک کے اندر. یہ ضیاء الحق کی آف شوٹس ہیں جن کے ساتھ یہ طالبان سے لے کر یہ جو کچھ اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ MKM سے لے کر جو کچھ بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بالکل وہاں پہ بات کرنی چاہیے، لیکن مودی بالکل ڈیفرنٹ آدمی ہے. آپ کل کو کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، صرف اس ایشو پہ نہیں باقی ایشوز پہ بھی. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کس بنیاد پر آپ نے چھپایا ہے، اس کو کیوں چھپایا ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی. اگر کوئی ایشو تھا تو ساری جماعتوں کو بلاتے، آپ تو نہ بلاتے، وزیر خارجہ بلاتا. بالکل 3 انتہائی سیریس چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن، اور یہ NRO کے حوالے سے مزید بھی باتیں. ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ناظرین گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع ہے، اور NRO اور کون کون سے ہیں جس کا کہ آج ذکر ہوا، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ لگائے، جس کی کہ نہ صرف آج بازگشت سنائی دے گی بلکہ آئندہ آنے والے چند سالوں تک سنائی دے گی بازگشت، ان کے جوابات حکومت کو دینے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ لوکل نوعیت کے NROs کا بھی ذکر کیا، اور جہانگیر ترین کا، BRT کا، وہ کیا ذکر کیا، آئیے دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین کو بھی NRO ملا ہے، BRT منصوبہ کو بھی NRO ملا ہے، مالم جبہ پہ بھی NRO ہے، بلین ٹری سونامی پہ بھی NRO ہے، چینی چوری پہ NRO، آٹا چوری پہ NRO، تیل کی چوری پہ NRO. جی ناظرین، آپ نے سنا NRO اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کنسسٹنٹلی NRO کے خلاف رہے. ملک احمد خان صاحب، یہ واقعی اتنے سارے NROs ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی بلاول صاحب نے بڑی مختصر لسٹ بتائی ہے. ابھی اگر یہ جو بھی عثمان بزدار صاحب کو NRO ملا ہے وہ تو سب سے سنگین NRO ہے. بزدار صاحب کو کون سا NRO ملا ہے؟ NRO تو دیکھیں وہاں کچھ اور وزراء کی اور کچھ سرکاری افسران کی قربانی دے کر ایک دیا گیا. اگر وہ وزیر صاحب سے ریزگنیشن لیا گیا تو کیوں لیا گیا بتایا جائے نا. یہ ایک عوامی نمائندے تھے، ان سے یک ایک ریزگنیشن لیا گیا ہے، اور وہ ریزگنیشن لینے پر کچھ ساتھ آفیسرز کو ان کے الیج کیا گیا ہے کہ وہ کچھ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے. میڈیا پہ اس کی بڑی بازگشت ہے. کچھ یوٹیوب پہ میڈیا اینکر پرسنز اس کے متعلق اپنے پروگرامز کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، اس کی ایویڈنس دے رہے ہیں. وہ ایک بڑی لینڈ سکیم کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ چیف منسٹر کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. تو یہ NRO نہیں ہے تو اور کیا؟ اگر یہ جس پہ کل بزدار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ تاریخ کی سب سے بہترین اور کرپشن فری گورنمنٹ ہے، تو کیسی گورنمنٹ ہے جس کی کیبنٹ کے ممبرز کو ان سے ریزگنیشنز لیے جا رہے ہیں، ان کے اپوائنٹڈ کمشنرز کو اور ڈپٹی کمشنرز کو ایک رات کی ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اور اگلے دن پھر ان کی تبدیلی ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جو نوشتہ دیوار باتیں ہیں اس کے اوپر بھی پھر آ کے اور یہ بات ان کے لیے سب جائز. ملک احمد خان صاحب، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو ایفیکٹولی لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایک جو لیڈرشپ ویکیوم ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں مختلف وجوہات کی وجہ سے، اس کو ایفیکٹولی بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن فل کر رہے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ ویکیوم کیوں ہے، نون لیگ کی لیڈرشپ کا کرائسس کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں ارشد صاحب، میں اس بات پر میں بڑا اس کی میں نے 2 وجوہات پہلے بھی اور بار 2-4 ڈیفرنٹ اوکیجنز پر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کسی کی بیماری کی بنیاد پر کسی کی ایبسنس ہے، اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کی
ایبسنس ہے تو وہ ان کا جرم نہیں بننی چاہیے. ہم سب کو ان کی صلاحیت کا پتہ ہے, ان کی سیاسی حیثیت کا پتہ ہے, اور بلاول صاحب اپنی ایک مسلمہ سیاسی حیثیت رکھتے ہیں. یہ کسی کی جگہ لینے کی بات نہیں ہے, یہ کسی کی جگہ پر زیادہ مؤثر طریقے سے بات کرنے کی بات نہیں. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس پولیٹیکل بات سے پہلے ایک ہیومینیٹیرین فیکٹر ہے, اینڈ وی آل نو دیٹ. اور ہمیں پتہ ہے کہ شہباز صاحب کرونا کے پازیٹیو تھے. کرونا کے دنوں میں ان کی ایکٹیویٹی, ان کی بینگ اے کینسر سروائیور, ان کی امیونٹیز لو ہونے کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز کو پوری پارٹی نے ان سے سجیسٹ کیا, ڈاکٹرز نے ان کو سختی سے کہا. تو اس ساری بات پر یہ آپ کے اور میرے دونوں کے علم میں ہے کہ یہ ان کی ولفل کوئی ایسی خواہش کے تابع بات نہیں ہے کہ وہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کو وہاں پر ایک اپنی ولفل ایبسنس کے ساتھ ہیں. وہ سرکمسٹانسز ہیں, سرکمسٹانسز کی وجہ سے. بالکل, میں نے بھی یہی کہا تھا, مختلف وجوہات کی وجہ سے کہ نون لیگ اس لیڈرشپ کرائسس کو فیس کر رہی ہے, اور جو ویکیوم ہے اس کو بلاول اچھی طرح سے فل کر رہے ہیں اور شائن آؤٹ کر رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کو. میرا بنیادی سوال یہی تھا, وہ سرکمسٹانسز آپ نے بتایا جس میں کہ یقیناً ایک ہیلتھ کے اور دیگر باقی بھی ہے. ہمایوں اختر خان صاحب, جو بات ہو رہی ہے این آر او کی, ریجنل انٹرنیشنل این آر او انڈیا سے لے کے لوکل لیول تک کرپشن کے این آر اوز, اور ملک احمد خان صاحب نے بھی اس لسٹ میں ایڈ کر دیا ہے, کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ سارے این آر او دے رہی ہے؟ این آر او کا ملک احمد خان سے بہتر کون جانتا ہے, وکیل ہیں, کہ این آر او کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص آرڈیننس یا قانون آئے جو کہ ملک کے جو قوانین ہیں وہ ان کے برعکس کسی کو مقدمہ نہ درج کیا جائے اور معاف کر دیا جائے. اگر ایک پنجاب کے وزیر صاحب ریزائن کرتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک پی ایم ایل این کے وزیر تھے پچھلے دور میں پنجاب کے, جن کی ویڈیو کلپ سامنے آ گئی بات چیت کرتے ہوئے, اور انہوں نے اپنی ریزگنیشن گوارا نہیں کی, بلکہ یہ کم از کم اگر ایک وزیر ریزائن کرتا ہے تو اس کو این آر او تو نہ کہا جائے, اس کو تو یہ کہا جائے کہ اگر اللیجڈلی کوئی کرپشن دیکھی گئی ہے تو وزیر کو, اور حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ریزائن کیوں کیا ہے, اس کو ریزائن کروایا گیا, یہ تو پازیٹیو چیز ہے, اس کو آپ این آر او تو نہیں کہہ سکتے. باقی دیکھیے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپل پارٹی کا زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا لگایا ہوا نیب کا چیئرمین ہے, اور وہ لگتا ایسے ہے جیسے ہر صبح ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے پہلے ناشتہ کرتے ہیں, ادھر سے احکامات لیتے ہیں. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. نیب تو کسی صورت میں بھی, امین سیف الرحمان صاحب کے زمانے میں جو احتساب بیورو تھا وہ آپریٹ ہی پرائم منسٹر ہاؤس سے کرتا تھا, لیکن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تو ایک اٹانومس ادارہ ہے. آپ اس میں اگر آپ چینجز لانا چاہتے ہیں تو کئی مہینوں سے پیپل پارٹی کا پورا دور گزر گیا, نون کا گزر گیا, انہوں نے تو گوارا نہ کیا کوئی چینج کرنا اس اتنے خراب لا میں. اب ہم کم از کم آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہوئے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں, اس میں اس لا میں کیا کیا چینجز لانے ہیں, آئیں اس کو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیتے ہیں سارے مل کے. اس پہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے نا جی. تو یہ این آر او تو ایک فیشنیبل لفظ ہے. فیشنیبل لفظ, کیونکہ اب یہ اس کو آپ این آر او کو فیشنیبل کہیں, گٹ جوڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور آپ نے نیب کی انڈیپینڈنس کی بات کی, اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے آج ایک گٹ جوڑ کا ذکر کیا فلور آف دا پارلیمنٹ پہ. کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بھٹو زرداری نے, آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت پر نیب کا گٹھ جوڑ پہ فیصلہ سنا دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے, اور وہ سلیکٹڈ پگمیز کو پروموٹ کر کے اصل سیاسی قیادت کو, اصل سیاسی کارکن کو قید میں رکھتے ہیں. یہ چودھری منظور صاحب, ایسے کون سے واقعات ہیں, کیسے آپ یہ گٹھ جوڑ ثابت کریں گے جو آپ کی پارٹی کے چیئر پرسن فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور پارلیمان کے فلور پہ کی گئی تقریریں اور خاص طور پہ پارٹی کے چیئر پرسن یا لیڈر کی طرف سے وہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں, یا آپ کر کیا رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب نہیں ہوا. اگر آپ کنونشن لیگ سے شروع کر رہے, راتوں رات پارٹیاں بن جاتی ہیں یہاں پہ,
کون بناتا ہے؟ یہ نیب استعمال ہوئی تھی نا. شوکت عزیز کہاں سے آیا تھا؟ یہ ہمایوں اختر صاحب کو اس وقت بنا دیتے. کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ میں نے تو اس کا کبھی نام نہیں سنا. اور پھر کدھر چلا گیا ہے کسی کو پتا ہے اس ملک کے اندر؟ کس کے ذریعے کیا تھا؟ اسی نیب کے ذریعے ہماری پارٹیوں کو توڑا گیا. میں خود عینی شاہد ہوں. میں ان سارے واقعات کا حصہ رہا ہوں. میرے سامنے ہمارے لوگوں کو توڑا گیا, مجھے کہا گیا, باقی لوگوں کو کہا گیا. آج بھی کیا ہوا ہے اس الیکشن کے دوران, کیا ہوا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ کس کے ذریعے کون کن لوگوں کو اٹھا کر کس پارٹی میں لے کر گیا ہے؟ کیا اس کو آپ نہیں کہیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہوگی اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ پگمیز کو سلیکٹ اٹھاتے ہیں, پھر ان کو نرچر کرتے ہیں, پروان چڑھاتے ہیں, پھر حکومتیں بناتے ہیں, پھر اس کے ذریعے اپنے مقاصد, اور ڈیوائڈ کے دوسری طرف کوئی پوچھ نہیں رہا. کیا کوئی بی آر ٹی پہ, معلم جبا پہ, خیبر بینک پہ, اسٹوڈنٹس کے فیک اندراج پہ, احتساب پہ, کسی پہ ادھر کو پوچھ رہا ہے؟ یہاں پہ دوائیوں کا سکینڈل آیا, ماسک کا سکینڈل آیا, چینی کا, آٹے کا, تیل کا, یہاں پہ اب یہ مراد سعید پہ 118 ارب کا آ گیا ہے. کوئی پوچھ رہا ہے ڈیوائڈ کی دوسری طرف؟ کیا یہ جو شوگر ہے, جب دوسرے لوگوں کو گرفتار کر کے آپ جیل میں پھینک دیتے ہیں تو اپنی بار کہتے ہیں فورینزک رپورٹ آئے گی, فلاں رپورٹ آئے گی, فلاں رپورٹ آئے گی. آپ اٹھا کر, میں آپ کے پروگرام میں کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک کو آپ انکوائری کی سٹیج پہ, دوسرے کو انویسٹیگیشن پہ, تیسرے کو ریفرنس پہ, اور چوتھے کو ریفرنس فائل کر کے بھی گرفتار نہیں کر رہے. یہاں پہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور موجودہ وزیر اعلیٰ دونوں وانٹیڈ ہے. کوئی پوچھ رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا. کیا باقی لوگوں کو ان کے اندر جو بھرے ہوئے ہیں لوگ, جن کے کیسز موجود ہیں, جن کے اوپر کیسز ہیں, ایسٹ بیونڈ مینز خورشید شاہ صاحب 10 مہینوں سے جیل میں پڑے اور ان کے 4 یہ تو ایک لمبی اب تاریخ ہے. اس پہ کیا یہ ایسے پی ایم, آپ ایک سیکنڈ, ایسے پی ایم سارے جتنوں نے اثاثے شو کیے, کیا ان کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سارے کے سارے جاتے ہیں اگر اس پیمانے کو جو خورشید شاہ صاحب پہ کیا مطلب ایسے پی ایم جیل میں کیوں جائیں گے؟ ایک تو انہوں نے اچھا کام کیا, اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, اپنی نیشنلٹیز ڈکلیئر کی ہیں, آپ انہیں جیل بھیجنے کے چکر میں چوہدری صاحب کس وجہ سے؟ نہیں, جو کچھ انہوں نے مجھے بھی لے دینا. ان کے ایک نئے شاہکار آئے ہیں, سید قاسم, شہزاد قاسم, انہوں نے کہا میں نے 7 لاکھ کے 3 پلاٹ لے لیے لاہور میں. تو ہمایوں خان صاحب بھی لاہور میں ہے, مجھے بھی لے دیں ہمایوں خان صاحب, میں بھی کوئی 2 ایکڑ زمین بیچ دوں اپنی, اور مجھے بھی, اور ملک صاحب بھی آ جاتے ہیں کوئی 7 لاکھ کے 3 پلاٹ ہمیں بھی لے دیں. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ تو چودھری منظور صاحب, یہ تو وہی بات ہوگی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں اب ملک احمد خان صاحب سے ہی پوچھ لوں. ملک احمد خان صاحب, یہ گٹھ جوڑ کی بات جو بلاول صاحب کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آ گیا ہے تو اس حوالے سے آگے وے فارورڈ کیا ہے, اور وہ تو آبزرویشن جو ہیں اس فیصلے میں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اب پارلیمان اس کو آگے لے کے چل سکتی ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب, میں اس پر کیونکہ میرا بڑا ایک کنسرن ہے, بڑا سیریس کنسرن ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز یہی بات کرتی رہیں اور بڑی مسلسل کرتی رہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب یہ نیب کا سارا سلسلہ شروع ہوا اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سٹارٹ ہوئی تو ہم نے تو 1949 آنورڈز بتانا شروع کیا کہ ایبڈوز کیا تھے, پروڈاز کیا تھے, اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اور ہماری بات اس وقت یہ سمجھی جا رہی تھی غالباً کہ یہ شاید کیونکہ ہم اس کے ایفیکٹیوز ہیں تو اس لیے ہم یہ ایسے کہہ رہے ہیں. اچھا, اب جب سپریم کورٹ یہ بات کہے گی تو سپریم کورٹ اپنی کچھ بیسڈ اپون سرٹن ریزنز کہے گی. سپریم کورٹ وداؤٹ ریزن ایک ریشیو ڈیسائیڈنڈی کے بغیر اپنی ایک ڈیسیجن نہیں کرتی. تو سپریم کورٹ نے جو اپنی ڈیسیجن کیا اس میں انہوں نے 4 باتوں کو پرائمریلی زیادہ فوکس کیا. ایک ڈس ریگارڈ آف دا لاء کے لیے جو کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں, نیب کے لاء کو مس یوز آف اتھارٹی یا اس کی آربیٹریرینس اور اس کی کلرفل ایکسرسائز جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ آپ کی ساری کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کو جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر کے اندر ہیں اور جو آرٹیکل 7 سے 28 تک ہیں, ایک آپ کی ڈیو پروسیس آف لاء, نیب ڈزنٹ کیئر فار دیٹ. آپ کی جو رائٹ ٹو لبرٹی ہے, نیب ڈزنٹ کیئر فار دیٹ. آپ کی ڈگنیٹی وائلیٹ کرنا, نیب ڈزنٹ کیئر فار دیٹ. اور آئین کس لیے ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہ بنیادی حقوق آئین نہ دے سکے اور اس کے سب سے نیچے کوئی ایک اس کے
नीचे कोई कानून ऐसा हो जो आपके इन तमाम हकूक को पामाल कर रहा हो, तो ये पार्लियामेंट को किसी ने आके बताना तो नहीं है कि ये क्या करे। ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में सारी जमातें मौजूद हैं, मलिक अहमद खान साहब, अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, फंडामेंटल राइट्स की डिफेंस भी कर रही हैं। जी मैं सर ये कि मैं अरसद मेरी बात सुनिए, जब ये पिग्मीज का जो हवाला जस्टिस मकबूल बाकी पिग्मीज क्या होते हैं सर? तो फिर तो मैं सिंपल बात करूं ना कि जब ये पिग्मीज पिग्मी कहते हैं किसको है, मुझे थोड़ा मतलब या उर्दू में बताएंगे? कोई बौने होते हैं, सियासी बौने? ये अफ्रीका के कुछ ऐसे जंगल में, कुछ कॉन्गो के जंगल में ऐसे लोग हैं जो कि एक ख़ास स्पीसीज़ हैं जो एक अपने एक मखसूस हैयत की बुनियाद पे पहचाने जाते हैं और वहीं पर रहते हैं कि बाहर नहीं जाते, और फिर उनके सर्वाइवल के लिए फिर उनको वीड पर रिलाई करना पड़ता है। ये भी बात देखिए, और जब किसी चीज़ का सर्वाइवल वीड पर आ जाए तो सर फिर ये बिल्कुल एक यानी कि नशई सियासी बौने है। जब आप मैं सिंपल बात ये कह रहा हूँ, मैं तो और कुछ कह ही नहीं रहा। पिग्मी जो है वो किसी और चीज को किसी और चीज की कोंगो के नशई बौनों का इसमें क्या ताल्लुक है? अब आई डोंट नो, दिस हैज टू बी आस्क्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट नो। मेरे तो पर जलते हैं, ये तो आप लोगों का काम है एक्सप्लेन करना, तशरीह करना। मैं हमायूं अख्तर साहब से पूछ लेता हूँ, मैं एक और सवाल आपसे करना है अगर इजाजत दें। हमायूं अख्तर साहब, ये जो पिग्मीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और मलिक अहमद खान साहब ने बताया, ये पिग्मीज कौन से पिग्मीज का जिक्र हो रहा है जिनको के वीट पे नशई किस्म के सियासी बौने जिनको कद बड़ा कर दिया जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बकौल मलिक अहमद खान साहब के? ये पिग्मीज को तो आप गूगल करना पड़ेगा कि पिग्मीज क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन मेरी गुजारिश ये है अरशद शरीफ साहब कि केस साद रफीक और उनके भाई साहब सलमान रफीक ने अपने नैब का केस जो उनके खिलाफ था बेल लेने के लिए किया, और ज्यादातर तो ऑब्वियस बात यह है कि जो जज साहब के और बेंच के ऑनरेबल बेंच के जो रिमार्क्स हैं वो नैब रिलेटेड हैं। वो इदारा जो नैब का है उन्होंने उसमें नकायस बताए हैं कि वो किस तरह उनकी जज सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की नज़र में लॉ वायलेट होता है, या प्रोसिक्यूशन सही नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, या अरेस्ट सही नहीं हो रहे। ये तनकीद तो बुनियादी तौर पे नैब पे है। तो अभी ये जो कमिटीज बैठी हुई हैं पार्लियामेंट्स में, इनको चाहिए कि जज साहब के इस ऑनरेबल बेंच के रिमार्क्स सामने रखे जाएं और कोशिश की जाए कि ये जो नैब का कानून है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि नैब की कारकर्दगी बेहतर हो सके। बिल्कुल, और आला मुल्क की सब बड़ी अदालत जब ये वाली बात कहती है तो पार्लियामान को इस जजमेंट को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और वक्फे के बाद जो गैंग्स हैं जो सोशल मीडिया पे ऑपरेट करते हैं, जो 302 के मुबैना कत्ल में भी मुलव्विस पाए जाते हैं, वो इंडिविजुअली कैसे ऑपरेट करते हैं। हमने इस हवाले से कोशिश की कि कुछ लोग जो बतौर सहाफ़ी भी काम करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका मुबैना ताल्लुक जोड़ा जा रहा है इन केसेस के साथ, ब्लैकमेलिंग के साथ, मर्डर्स के साथ, उनसे हमने बुलाने की कोशिश की। क्या जवाब आया, इस पर भी बात करते हैं, और दीगर मामलात एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक अहमद खान साहब, आपने चौधरी मंजूर साहब को सुना, एक तो अच्छा काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि लॉ में एक रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने एडवाइज़र और SAPMs को कहा कि अपने असासे और नेशनैलिटीज़ डिक्लेयर किए। तो आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, या चौधरी मंजूर साहब की तरह आपकी भी कोई ख्वाहिश है कि इन पर मुकदमात बनेंगे? नहीं सर, मैं देखें, अगर इफ़ यू प्ले अ फ्रॉड अपॉन सिस्टम तो उसकी तो कोई वजाहत और हो ही नहीं सकती। मतलब आपके पास, स्टेट के पास क्या ऑपरेटर्स या मैकेनिज्म है कि आप किसी की ऑफशोर वेल्थ को यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो दुरुस्त डिक्लेयर्ड है या गलत डिक्लेयर्ड है। ना कोई FBR का मैकेनिज्म है, ना कोई रिकॉर्ड की पड़ताल का मैकेनिज्म है। कैसे डिक्लेयर होगा? अब किसने क्या लिखा है, कितना है, कैसे? कुछ सर्टिफिकेट साथ लगाते ही वो क्या खाली डिक्लेरेशन फॉर्म विदाउट सब्सटेंशिएशन उसका कोई तुक बनता है? बड़ा बुनियादी एतराज़ है इस पर हमारा। और फिर किस लॉ के ताबे उनसे डिक्लेरेशन मांगेगी? क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके ऊपर एक अनइलेक्टेड बंदे का डिक्लेरेशन मांगा जा सकता था एसेट्स एंड लायबिलिटीज का? ये तो दे हैव प्लेड फ्रॉड अपॉन द सिस्टम, चीट किया इन्होंने। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए किए। इसका मतलब क्या है?
کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ واٹ از اٹ؟ بالکل ٹھیک ہے ان کا جس چیز کو دل کرتا ہے میں پکڑ تو کے سمجھ جس رہا طرف تھا کہ مرضی بہت مطلب اچھا is it؟ کام کیا ہے اور میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں کمال کہ کرتے پی ٹی آئی نے ٹرانسپیرنسی کی مثال قائم کی، لیکن آپ نے دونوں معزز ہمارے پینلسٹ کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو پلیڈ اے فراڈ آن دا سسٹم ان ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے۔ Actually، دیکھیے جی، بالکل ملک احمد خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ لاء میں اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرینز جب ہم الیکشن کے لیے پیپر فائل کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایسٹس کے ریٹرنز فائل کرنے ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کبھی کبھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ آئی تھنک آرم فورسز کے اندر ان کا اپنا انٹرنل یہ میکنزم ہے کہ آلموسٹ ایوری ایئر اپنی ایسٹس کی اسٹیٹمنٹ فائل کی جاتی ہے۔ اب ایک نظام شروع ہوا ہے ملک احمد خان صاحب، اور وہ نظام بہتر ہوگا اور ایک اچھی روایت جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ میرے پاس ناظرین وقت کم ہے، ایک اسلام آباد ہم نے جو بات شروع کی تھی کہ سوشل میڈیا کا نیشنل انٹرنیشنل اور پھر آپ کے انڈیویجول لائف پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو پنڈی میں ایک قتل ہوا اور 302 کا مقدمہ اس میں درج ہوا اور میڈیا نے وہ سٹوری کور کر دی، اور جب ہماری صدف زہرا کی بہن مہوش زہرا سے بات ہوئی، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جو ملزم ہے اس کو پولیس نے کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا آپ کے خیال میں؟ پولیس نے فورس اس کی بیک تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے 3 چٹکیاں بجائیں میری آنکھوں کے سامنے، کہتا ہے میں ایسے ایسے واپس آؤں گا۔ کس کی بیس پہ کہہ رہا تھا وہ ایسا؟ آپ کے خیال میں کس کی بیس پہ؟ کوئی اس کے پیچھے سوشل میڈیا، اس کے میڈیا کے فرینڈز کچھ تو ہے نا جس کی بیس پہ وہ مجھے ایسے کہہ کے گیا۔ جی ناظرین، سوشل میڈیا کے فرینڈز، اور ہم میڈیا کا کردار اس میں جاننے کی کوشش کرتے رہے، اور جو سوشل میڈیا کے جعلی اکاؤنٹس ہے اس حوالے سے ان کے خاندان نے ایف آئی اے کو ایک اپلیکیشن بھی دے دی ہے۔ عدیل وڑائچ جو کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ رپورٹر ہیں، ہم نے ان کو بھی آج بلایا تھا پروگرام میں، اور متعدد بار طلحہ نقوی ہمارے کوارڈینیٹر ان کو میسیجز کرتے رہے کہ آئیں اور اپنا موقف دیں کہ اس بلیک میلنگ گروپ کے ساتھ، کوئی یوٹیوبرز کا ایک گروپ ہے، سوشل میڈیا والوں کا ایک گروپ ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے، آپ جانتے ہیں اس کور اپ میں آپ کا کوئی رول ہے بلیک میلنگ میں یا نہیں، لیکن عدیل وڑائچ صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ آ کے اپنی وضاحت کی۔ اس گروپ کے گینگ کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اسٹوری کو فالو کرتے رہیں اور ان سے جوابات بھی مانگتے رہیں گے اور مزید تفصیلات بھی لائیں گے۔ کافی ساری ہیں، آج کیونکہ ٹائم نہیں، اور مجھے کہا گیا ہے کہ پولیو کے لیے ایک پبلک سروس میسج ہے، اور اس میں یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، پولیو ورکرز آپ کے گھر آ رہے ہیں، یقین جانیے یہ مکمل کرونا ایس او پیز کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو 2 قطرے پلائیں اور اس وائرس سے بچائیں، ان معصوم پھولوں کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ کرونا وائرس کی ویکسین تو نہیں، لیکن پولیو وائرس کی ویکسین موجود ہے۔ دنیا کے واحد 2 ملک ایسے ہیں جہاں پولیو وائرس ابھی بھی موجود ہے، پہلا افغانستان اور دوسرا پاکستان۔ آئے مل کر اس وائرس کو پاکستان سے ختم کریں۔ چودھری منظور صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب اور ملک احمد صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔